Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of the novel याद यार का मौसम by Ana Ilyas. So let's start. दिन कम थे और तैयारियां ज़्यादा. नजवा शादी के हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी. ज़हरा बेहद मुतमईन थी कि नजवा ज़िंदगी की जानिब आ रही है. बहुत से काम करते वो अचानक एहतिशाम का जिक्र कर जाती. जैसे अभी वो सब बैठे हॉल की बुकिंग डिस्कस कर रहे थे. सभी शाम की चाय के बाद लाउंज में मौजूद थे. जमाद हस्बे आदत फराज की गोद में बैठा हुआ था. फराज ने एक मशहूर होटल का नाम बताया जहां बारात करने का सोच रहे थे. हाँ, बहुत अच्छा होटल है. एहतिशाम के एक दोस्त की शादी यहीं हुई थी. वो बेइख्तियारी में जोश से बोल गई. फिर यकदम जैसे खुद ही एहसास हुआ कि शायद कुछ गलत कह गई हो. उसके चुप करने पर फराज ने चौंक कर उसकी जानिब देखा. बस फिर तो सनद मिल गई. अगर आपको और एहतिशाम भाई को पसंद आया यहाँ का वेन्यू, फिर तो यही डन है. फराज की बात पर वो आंखों में हैरत लिए कितने पल खामोशी से उसे देखती रही. बाकी सब ने भी उसकी बात को बेहद नॉर्मल लिया. बाबा, एक बात पूछूं? जमात ने मोबाइल से नजरें हटाकर फराज की थोड़ी पकड़कर अपनी जानिब मतवज्जा किया. जी बेटे, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला. क्या पापा आपके बेस्ट फ्रेंड थे? वो बहुत कम एहतिशाम के बारे में कोई बात करता था. बेस्ट तो नहीं, हाँ, मगर बहुत अच्छे फ्रेंड थे. फराज ने मामूल के से अंदाज में उसे जवाब दिया. सब बड़ी तवज्जो से उनकी बात सुन रहे थे. नजवा ने डरते डरते ज़हरा के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को देखा. किसी को भी एहतिशाम के जिक्र से कोई मसला नहीं हो रहा था. जो अल्लाह के पास जाते हैं, क्या वो हमें दोबारा कभी नजर नहीं आ सकते? न जाने आज जमात के दिल में क्या समाई थी कि वो सवाल पे सवाल कर रहा था. क्यों नहीं बेटा, हमें ख्वाब में वो बहुत बार नजर आते हैं, मगर ख्वाब के अलावा हम उन्हें नहीं देख सकते. आपको भी जब पापा से मिलना हो, अल्लाह से दुआ करो कि वो आपको ख्वाब में आए, फिर वो आपको नजर आ जाएंगे. फराज नहायत मोहब्बत से उसे समझा रहा था. ठीक है. जमात अपनी मासूमियत में जल्दी से उसकी बात मान कर बोला. फराज ने मोहब्बत से उसके गाल चूमे. नजवा बड़ी मुनहमिक होकर ये मंजर देख रही थी. जमात से होती उसकी नज़र फराज के चेहरे पर गई. न जाने वो उसे क्यों आजकल बेहद अच्छा लगने लगा था. वो जो एहतिशाम के अलावा दिल में किसी को ना बसाने का तहैया कर चुकी थी, वही दिल आजकल फराज को देखते रहने, उसके हर अंदाज को नोट करने और उसकी तवज्जो के हसूल के लिए हमकने लगा था. वो दिल की इन हरकतों से बड़ी नाला हो रही थी. वो अपनी ही सोचों में ये ना देख सकी कि फराज उसकी महवियत को महसूस कर चुका है. यकदम उसकी गहरी मुस्कुराहट और भवें उचकाने पर उसकी महवियत टूटी. वो शर्मसार सी नफ़ी में सर हिलाकर चेहरा झुका गई. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you, and I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. I fell in love and made you a promise, though I would never noticed how much it meant to you. I belong to you. वो दोनों फजीला के ससुराल को देने दिलाने वाले कपड़ों की शॉपिंग पर निकले. जमात और फजीला को नया केक बेक करना था, लिहाजा उसने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया. ये पहली बार था कि वो दोनों इकट्ठे बाहर निकले थे. ड्राइव करते फराज ने अपने साथ बैठी उलझी नजवा पर नज़र खास डाली. पीच कलर के दीदा जेब ड्रेस में दुपट्टा सलीके से शानों पर डाले, बालों का मेसी सा जूड़ा किए, लाइट सी लिपस्टिक और कानों में खूबसूरत से मैचिंग टॉप्स पहने, वो फराज को दिल के बेहद करीब महसूस हुई. तुम्हें अजीब नहीं लगता? उसकी नज़रें हटाते ही उसे नजवा की आवाज़ आई, जो अब उस पर नज़रें जमाए बैठी थी. ब्लू जीन्स और डार्क मूंगिया रंग की टी शर्ट में आंखों पर गॉगल्स लगाए, खूबसूरत सी घनी दाढ़ी जो उसकी शख्सियत को चार चांद लगाती थी, होंठ बिछे हुए ड्राइव कर रहा था. वो वाकई चाहे जाने के काबिल था, मगर नजवा अपने दिल का क्या करती जो एहतिशाम की जगह किसी और को देने को तैयार ही नहीं था. किस बात का?
موڑ کاٹتے اس نے پل بھر کو نجوہ کو دیکھا جو اب گردن واپس موڑے سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب میں یا جماعت احتشام کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ عجیب مخمصے میں تھی۔ کیوں؟ اس میں عجیب کیا لگنے والی بات ہے؟ اس کے جواب میں بھی سوال تھا۔ تم جیلس نہیں ہوتے؟ برا نہیں لگتا کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ احتشام بھائی کی محبت سمیت میرے گھر کا ہر بندہ اتنی ہی عزت بھی کرتا ہے جتنی ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ ہمیں کیوں برا لگے گا؟ آپ اور جماعت اب بھی ان سے الگ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے احتشام بھائی آپ کے حوالے سے بھی پہلے بھی عزیز تھے اور اب بھی عزیز ہیں۔ انہوں نے اپنی قیمتی متاع کے خیال کے لیے مجھے چنا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوتی؟ اس کی بات پر وہ کتنے ہی لمحے بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنے اچھے کیسے ہو؟ لوگ بیویوں کے عاشقوں کا نام تک سننے کی ہمت نہیں رکھتے اور تم میرے پہلے شوہر کا اتنی محبت سے ذکر کرتے ہو۔ وہ اب بھی حیرت کے سمندر میں تھی۔ وہ آپ کے محرم تھے نجوہ، خدا نخواستہ ان کا آپ سے کوئی غلط تعلق نہیں تھا، اور جب اللہ نے اس رشتے کو آپ دونوں کے درمیان بنایا تھا تو میں کیوں اس پر اعتراض اٹھاتا؟ مجھے فخر ہے، میری بیوی ایک وفادار بیوی ہے جو اب بھی اپنے پہلے شوہر سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی اس کی زندگی میں۔ اور پتہ ہے رشتوں میں سب سے اہم چیز وفا ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ رشتے نہیں، وقتی تعلق ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو جب بھی مجھ سے محبت ہوگی اس میں بھی اتنی ہی وفا ہوگی، اور یہ آپ کے مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ کیا شخص تھا یہ؟ اسے ہر بار حیرت زدہ کر دیتا تھا۔ کوئی معاشرے سے اتنا مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی معاشرے میں ایسے ہزاروں مرد رہتے ہیں جو دوسری بیویوں سے یہ حق بھی چھین لیتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے شوہر کا ذکر تو کیا کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں بچ سکتی۔ پہلے تعلق کو وہ تانا بنا دیتے ہیں، جرم بنا دیتے ہیں، اور یہ شخص اس کے پہلے شوہر سے بھی محبت کا وہی اظہار کر رہا تھا جو یقیناً وہ اس کی زندگی میں بھی بارہا کرتا تھا۔ پہل وہ سمجھتی تھی کہ فراج یہ سب واہ واہ کے لیے کرتا ہے، کیا پھر چند دن کی یہ ہمدردی ہے؟ پھر وہ بھی باقی مردوں کی طرح اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ اسی ڈر سے وہ کبھی احتشام کا ذکر اس کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ احتشام کے بارے میں اگر وہ کوئی غلط بات کرتا تو وہ برداشت نہ کر پاتی، مگر اس دن جس طرح سب نے اس کے اور پھر جماعت کے احتشام کے ذکر پر نارمل تاثرات دیے وہ نجوہ کو الجھا سے گئے۔ کیا آپ مجھے اتنی چھوٹی سوچ کا انسان سمجھتی ہیں؟ نجوہ، میں بہت اچھا مسلمان نہیں مگر اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس تعلیم نے مجھ پر اپنے معاشرے کے بہت سے اصول غلط ہونے کا انکشاف نہیں کیا تو میری ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو آپ کو صرف ایک ڈگری نہ دے، اچھے برے کی تمیز بھی دے۔ جب ایک عورت شوہر کی پہلی بیوی کے مرنے پر اس کے ذکر کو برداشت کر سکتی ہے تو پھر ایک مرد اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے ذکر کو کیوں نہیں؟ اس میں نہ ہمدردی ہے نہ اچھے بننے کی کوشش، یہ حقیقت ہے، اور مجھے اس حقیقت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ سڑک کے کنارے گاڑی روکتے اس نے اپنا سارا رخ نجوہ کی جانب کیا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ بہت ڈسٹرب ہے، اسی لیے ابھی شاپنگ کا ارادہ ملتوی کر گیا۔ پتہ ہے، میری اور احتشام کی باتوں میں ہمیشہ آدھے سے زیادہ تمہاری باتیں ہوتی تھیں، اور وہ اکثر کہتے تھے فراج کبھی کبھی مجھے اپنی سوتن لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار فراج کو اس میں اپنی اسی بیسٹی کی جھلک نظر آئی جو اس سارے قصے سے پہلے تھی۔ اب مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے شاید تمہیں اور مجھے ایسے ہی ایک ادھوری کہانی شروع کرنی تھی، تبھی اللہ نے ہمیں پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ سامنے سے نظر ہٹا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے فراج کو دیکھتے یکدم اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ابھی وہ اس کی باتوں سے ہی سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس کا یہ اقدام اسے جامد کر گیا۔ گوگلز اتار کر اس نے کسی قدر حیرت سے اپنے ساتھ لگی نجوہ کو دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد حصار کھینچنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہت دل سے دعائیں کی تھیں، تمہاری خوشیاں اللہ سے مانگی تھیں، مجھے معاف کر دو، میری دعائیں تمہیں نہیں لگی، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے پا رہی، اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ تکلیف نہیں محبت ہے جسے وہ محسوس کرنے سے انکاری ہے۔ دل اس کی جانب بار بار ہمک رہا تھا مگر کہیں دل کا ایک کونا
احتشام سے بے وفائی کا راگ الاپتا اسے فراج کی جانب بڑھنے سے روک رہا تھا۔ آپ ایسا مت سوچیں، یہ سوچ کر آپ مجھے زیادہ تکلیف دے رہی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، یقین کریں مجھے اس سے زیادہ کی خواہش نہیں۔ بس آپ میرے لیے سوچیں، بھلے مجھ سے محبت نہ کریں، میری اس حیثیت کو نہ مانیں، مگر خود کا خیال رکھیں، جماعت کا خیال رکھیں۔ میرے لیے یہی بہت بڑی خوشی ہے۔ خود کو اذیت دیتی ہیں تو میں اور بھی اذیتوں سے دوچار ہوتا ہوں۔ احتشام بھائی کا ذکر رونے کے بجائے خوش ہو کر کیا کریں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میرا اور آپ کا دوستی کا رشتہ برقرار رہے۔ محبت سے اسے خود میں بھینچتے آج وہ دونوں انجانے میں ایک دوسرے کو اس نئے رشتے کے حوالے سے پہلی بار محسوس کر رہے تھے۔ نجوہ نے آنکھیں موند کر ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ وہ مطمئن کیوں ہوئی تھی؟ اس کا جواب ابھی وہ ڈھونڈنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کے لیے چند چیزیں لی ہیں، پہلے دیکھ لیں، پھر میرے آنے پر آگ لگا دیجیے گا، میں راکھ اکٹھی کر کے اپنے پاس محفوظ کر لوں گا۔ شادی میں بمشکل ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور سب کے کہنے کے باوجود اس نے ابھی تک ایک بھی سوٹ نہیں لیا تھا۔ آخر 2 دن پہلے فراج جماعت کی اور اپنی شاپنگ کرنے گیا تو اس کی بھی خود ہی کر لایا۔ خاموشی سے کمرے میں شاپرز رکھ کر اسے ٹیکسٹ کر کے کیٹرنگ کی چیزیں دیکھنے گھر سے جا چکا تھا۔ وہ فضیلہ کے کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی جب پاس پڑے موبائل پر فراج کا میسج موصول ہوا۔ میسج پڑھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کس کا میسج ہے جسے پڑھ کر آپ مسکرا رہی ہیں؟ فضیلہ اسے میسج پڑھتے دیکھ کر چھیڑنے لگی۔ تمہارے سر پھرے بھائی کا۔ اسے گھور کر دیکھا۔ کیا لطیفے سنا رہے ہیں؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں بولی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ فضیلہ اس کے انداز پر کھلکھلائی ہوئی یکدم اس کے گلے لگ کر زور سے اسے خود میں بھینچا۔ اللہ آپ دونوں کو اس سے بھی زیادہ خوش رکھے۔ میں اور ممی بہت خوش ہوتے ہیں آپ دونوں کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر۔ وہ محبت سے اس کے گال چوم کر بولی۔ نجوہ کو ان کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اگر فراج کے ساتھ بہت اچھی نہیں تھی تو اب بہت بری بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی چیزوں کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے استری کرنا، الماری سیٹ کرنا، اس کے آفس جاتے ناشتہ لنچ دینا، ڈنر پر اس کا انتظار کرنا۔ وہ غیر ارادی طور پر یہ سب کام کرنے لگی تھی۔ گھر میں بھی زہرا کے کہنے پر تیار رہتی۔ وہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ اور اس سب میں زیادہ ہاتھ فراج کی بے غرض محبت کا تھا جسے ماننے سے ابھی وہ انکاری تھی۔ فراج نے بھی اس پر اپنی محبت آشکار نہیں کی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ کو قائم رکھے ہوئے تھی کہ فراج نے احتشام کی آخری خواہش کا پاس رکھتے یہ رشتہ جوڑا ہے۔ اس سے آگے ابھی وہ سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں گئی، سامنے ہی صوفے پر 2-3 شاپرز رکھے تھے۔ اس نے جیسے ہی کھول کر کپڑے باہر نکالے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ بے حد خوبصورت شادی کے حساب سے کپڑے تھے۔ نجوہ بہت شوق رنگ نہیں پہنتی تھی، لہٰذا اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر لیے گئے تھے۔ ایک گوٹے کے کام والا لیمن کلر کا شرارہ اور پرپل لیمن اور لائٹ اورنج کلر کی شرٹ اور دوپٹہ یقیناً مہندی کی مناسبت سے لیا گیا تھا۔ اسی طرح 2 لانگ میکسی تھیں، ایک ڈل گولڈ اور ریسٹ کلر میں جبکہ دوسری ہلکے کام والی نیوی بلو اور سلور کلر میں تھی۔ سب ڈریس ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ نجوہ فراج کی چوائس کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ تھینک یو 2 لفظی ٹیکسٹ لکھا۔ شام میں چل کر میری لیڈی اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اس کے ساتھ میچنگ جیولری اور سینڈلز لے لیں۔ فراج کا میسج پڑھ کر وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں ہی روک گئی۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے چند پل کچھ سوچا، پھر تیزی سے انگلیاں موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگیں۔ ہاں، میں خالہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی اس بات پر سڑا ہوا میسج ہی آئے گا۔ سیکنڈز میں سین کیا گیا اور سیکنڈز کے اندر اندر جواب آیا۔ کیوں؟ خالہ کا بیٹا کیا کاٹتا ہے آپ کو؟ ساتھ منہ ٹیڑھے والا ایموجی بھیجا۔ نجوہ کی کھلکھلاہٹ بے ساختہ تھی۔ نہیں، نظر باز ہے۔ لب دبائے پھر سے اسے تنگ کیا۔ یہ نظریں آپ کی ہر وقت نظر اتارتی ہیں۔ اس کا میسج نجوہ کا دل دھڑکا گیا۔ کام کرو اپنا، فضول بات نہیں۔ غصے والا ایموجی بھیجا۔ کام ہی کر رہا ہوں، آپ سے بڑھ کر اور اہم کام کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اب اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا مگر نجوہ کو ایسا لگا جیسے تنگ کر رہا ہو۔ خالہ کو کہتی ہوں آپ کا بیٹا کیٹرنگ دیکھنے نہیں، فلرٹ پر لیکچر لینے گیا ہے۔
मम्मी जानती हैं उनका बेटा फ्लर्ट नहीं करता बल्कि पक्का काम करता है। रेडी रहे, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फिर से हार्ट वाला इमोजी। नजवा जानती थी अब अपनी मनवा कर ही रहेगा, लिहाजा कुछ कहना फजूल है। मोबाइल रखते तैयार होने चल पड़ी। मेहंदी से एक दिन पहले फजीला की सास का फ़ोन आया कि शाम में फजीला और नजवा को एतजाज़ पिक करने आएगा ताकि वो तीनों जाकर फजीला का ब्राइडल ड्रेस ले आएं। कुछ देर पहले ही ज़ारा उसे यह खबर देने आई थी जिस वक्त वो अपने कमरे में शादी में पहनने वाले कपड़ों को अरेंज कर रही थी। जी, खाला फराज से पूछ लूं कि वो भी साथ चले, ऐसे मुझे अकेले जाना अजीब लग रहा है। कुछ सोचकर उसने झिझक कर मशवरा लिया। हाँ ना, पूछो, अगर आ सकता है तो आ जाए, सब इकट्ठे चले जाओ, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। उसके मशवरे को उन्होंने सराहा। ठीक है, मैं पूछती हूँ। वो कपड़े इस्त्री करने के लिए ले जा रही थी ताकि सबके कपड़े फंक्शंस शुरू होने से पहले ही एक बार इस्त्री हो जाएं और उन दिनों में मसरूफियत के बाइस ये मसला ना हो कि बाकी कामों में कपड़ों का अलग ढेर लगा हो। बहुत से मेहमान घर आ रहे थे, इसीलिए वो पहले ही ऐसे छोटे मोटे काम करके फारिग हो जाना चाहती थी। ज़ारा के कमरे से जाते ही कपड़े बेड पर ढेर करके बेड पर रखा मोबाइल उठाया। 3-4 बेलों के बाद उसने फ़ोन उठा लिया था। ज़हे नसीब, आज मेरे भाग कैसे जागे, मेरी बेगम ने मुझे खुद बजाते खुद याद किया। सलाम दुआ के बाद वो लहजे में शरारत समाये बोला, तकते नहीं तुम ऐसी फजूल बातें कर करके। मुस्कुराहट दबाए वो बारोब अंदाज में बोली, नहीं जनाब। अच्छा बताएं, उम्मीद है किसी काम के लिए ही फ़ोन किया होगा। जल्दी से संजीदगी का लिबादा उड़ा। शाम में एतजाज़ आ रहा है मुझे और फजीला को ले जाने ताकि उसका ब्राइडल ड्रेस ले आएं। मुझे अकेले जाते ऐसा लग रहा है कबाब में हड्डी बनूंगी, तो सोचा बड़े वाले हड्डे को भी साथ ही ले जाऊं। तो बताओ शाम को आओगे? चारों चलते हैं। जमात को खाला अपने साथ लेकर जा रही हैं। कुछ फ्रेंड्स को उन्होंने इनविटेशन देना था तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। मुद्दा बयान करते शरारती लहजा भी अपनाया। जैसे मेरी बेगम चाहे। उसकी बात की तायद करते वो फौरन मान गया। तुम कुछ ज्यादा ही फर्माबरदार नहीं बन रहे आजकल? वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली। कुछ ज्यादा नहीं, काफी ज्यादा। फर्माबरदार बनने में ही बेहतरी है। अच्छे शौहर की निशानी ही यही है कि वो बेगम की हर बात पर लब्बैक कहे। उससे जीतना नजवा के बस की बात नहीं थी। अच्छा, अब काम भी कर लो। शाम में 6 बजे तक आ जाना। उसकी तो कहानियां ही खत्म नहीं होती थी। अब बेगम ने पहली बार फोन किया है, इतनी जल्दी कैसे जान छोड़ दूं? नजवा ने अपना सर पीट लिया। तो क्या अब शाम 6 बजे तक मैं तुमसे बातें करती रहूं? वो तेज लहजे में बोली। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इतनी लंबी बात आप मुझसे हरगिज नहीं कर सकती। तो 6 मिनट तक ही बात कर लें। वैसे कर क्या रही थी? वो फौरन अच्छा बच्चा बन गया। तुम्हारे अपने और जमात के शादी पर पहनने वाले कपड़े इस्त्री करने लगी थी ताकि शादी के दिनों में कम से कम इस बात की टेंशन ना हो। आप आजकल मेरा और मेरी चीजों का इतना ख्याल क्यों रखने लग गई हैं? बहुत दिनों से वो उसकी रूटीन नोट कर रहा था और बहुत दिनों से ये सवाल भी दिल में मचल रहा था। आखिर आज कर ही डाला। इसीलिए कि अच्छे लोगों का ख्याल करना चाहिए। तुम मेरा और जमात का हर लम्हे ख्याल रखते हो तो मुझ पर भी फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वो सादे से लहजे में बोली। फराज होले से मुस्कुराया। इस फर्ज वाली कैटेगरी से निकलकर चाहत वाली कैटेगरी में मैं कब तक आऊंगा? उसके अचानक सवाल पर नजवा का दिल जोर से धड़का। तुम्हारे 6 मिनट पूरे हो चुके हैं। सामने लगी घड़ी पर वक्त देखते वो जवाब देने की बजाय सांप दामन बचा गई। वो खुलकर मुस्कुराया। अफसोस, आप हकीकत पसंद लड़की बिल्कुल नहीं हैं। वो अब भी उसी सवाल के इर्द गिर्द खड़ा था। अव्वल तो मैं लड़की नहीं, औरत हूं, और इससे ज्यादा हकीकत पसंदी का क्या सबूत दूं कि मैं अपनी उम्र के बढ़ने को बड़ी अच्छी तरह ना सिर्फ जानती बल्कि मानती हूं। हाँ, तुम कबूतर की तरह आंखें बंद रखना चाहते हो तो वो और बात है। वो एकदम तल्ख हुई। जाने जाना, इस कॉल का एंड किसी अच्छी बात से करें। मैं ये खुशकुन एहसास लेकर बाकी का दिन गुजारना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे याद करके कॉल मिलाई। वो भी उसकी बात को वैसे ही नजरअंदाज कर गया जैसे कुछ देर पहले वो कर गई थी। अच्छा, तो क्या अच्छी बात करूं? नजवा ने लहजा मुनासिब रखते हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया। कुछ भी अच्छा। न जाने वो क्यों बजिद था। काम करो निकम्मे, वो मुस्कुराते हुए बोली।
और फराज उसी मुस्कुराहट का मुंतजिर था। शौहर को ऐसे बुलाते हैं? इतनी तारीफों पर किसी दिन बदहज़मी हो जानी है मुझे। उसकी बात पर वो मुंह बनाकर बोला, अल्लाह करे तुम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, कोई तकलीफ, गम और हत्ता के ऐसे लोग भी तुम्हारे इर्द गिर्द न रहें जो तुम्हें जरा सी भी नुकसान, अजियत पहुंचाने की कोशिश करें। तुम कल भी मेरे लिए अहम थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। न जाने उसे क्या हुआ, एकदम सिद्ध के दिल से उसके लिए दिल में आई दुआएं उसके साथ शेयर कर गई। वो वाकई उसके लिए अहम था और अब तो और भी अहम होता जा रहा था। न जाने क्यों हर गुजरता दिन नजवा को महसूस होता था कि वो उसकी अपने इर्द गिर्द अहमियत को मनवाता जा रहा है। वो बेबस हो रही थी, मगर उसकी मोहब्बत को उसकी अच्छाई ही समझ रही थी। अल्लाह मुझे आपके संग बहुत सी खुशियां दे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। मोहब्बत से चूर लहजा नजवा के दिल को एक अजीब सा सुकून पहुंचा गया। दिल में आमीन कहते फ़ोन बंद किया। शाम 6 बजे से पहले ही वो घर आ चुका था। जिस लम्हे वो आया, ज़हरा और जमात कार्ड्स देने के लिए तैयार खड़े थे। ड्राइवर के साथ वो दोनों तो निकल चुके थे, अब एतजाज़ का इंतज़ार था। उसके आते ही इन्होंने भी निकलना था। फजीला तैयार लाउंज में बैठी थी। नजवा कहाँ है? वो उसे नज़र नहीं आई थी। कमरे में है अभी, पहले जमात को रेडी किया था, मम्मी के साथ जाने के लिए अब खुद तैयार हो रही हैं। वो उसे तफसील से बता रही थी। वो सर हिलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सामने ही वो जूतों के स्ट्रैप बंद करती नजर आई। लाइट ग्रीन और पर्पल कंट्रास्ट के दीदा जेब लिबास में, शानों पर मखसूस अंदाज में दुपट्टा लिए, बालों की फ्रेंच नॉट बनाए, हल्की सी लिपस्टिक और कानों में मैचिंग इयररिंग्स पहने वो तैयार थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते उसका भरपूर जायजा लेते उसने सलाम किया। वालेकुम सलाम, जल्दी से रेडी हो जाओ, एतजाज़ भी घर से निकल पड़ा है। शीशे के सामने खड़े होते खुद पर एक तनकीदी निगाह डालते वो बाहर निकलने लगी। जिस लम्हे फराज ने उसकी कलाई थामी, सवालिया नजरों से उसके इस इकदाम को देखा। फराज ने ड्रेसिंग से परफ्यूम की बोतल उठाकर उसकी गर्दन के इर्द गिर्द स्प्रे किया। आप ये भूल गई थी। उसके पास से गुजरते उसे नजवा के मखसूस परफ्यूम की खुशबू ना आई तो समझ गया कि वो स्प्रे करना भूल गई है। उसने हंसते हुए सर दाएं बाएं हिलाया। उसकी इतनी तवज्जो पर वो सिमट कर रह गई। चलो अब तैयार हो जाओ। उसके हाथ से नरमी से कलाई छुड़वा कर निकलने लगी जब उसने एक बार फिर से पुकारा, मेरे कपड़े निकाल दें यार, मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। उसे आस पास से हटाने को दिल मान ही नहीं रहा था। उफ, बच्चे हो तुम फराज अभी भी। उसकी आंखों से लपकते जज्बे उसे पहले ही परेशान कर रहे थे। वो जल्दी से उसके सामने से हटना चाहती थी और एक वो था, उसे वहीं रहने पर बजिद था। जल्दी जल्दी वार्डरोब की जानिब बढ़ते उसकी जीन्स और लाइट ग्रीन टी शर्ट निकाल कर बेड पर रखी। उसके वॉशरूम में घुसते ही तेजी से बाहर निकल गई। एतजाज के आते ही वो दोनों फराज की गाड़ी में और फजीला झिझकते हुए नजवा के कहने पर एतजाज की गाड़ी में बैठ चुकी थी। कैसी हैं? गाड़ी सड़क पर दौड़ाते उसने एक नज़र कंफ्यूज सी अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठी फजीला को देखा। ठीक, आप? वो यूं उसके साथ आने पर घबरा रही थी। हालांकि उनकी गाड़ियां आगे पीछे ही थीं, फिर भी वो 2 दिन बाद उनकी शादी थी और यूं उसके सामने और साथ बैठने पर फितरी झिझक लाजमी थी। दिन गिन रहा हूं। उसका आंच देता लहजा उसे मजीद कंफ्यूज कर गया। कोई कलर सोचा है आपने? उसे यकदम एहसास हुआ कि वो पहले ही घबराई हुई है और उसके इस अंदाज पर और भी घबरा रही है। फौरन से संभल कर उसे रिलैक्स करना चाहा। नहीं, ऐसे तो कुछ जहन में नहीं, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि जो कलर जहन में हो, शॉप पे जाकर पसंद कोई और ही आ जाता है। उसके सवाल पर वो वाकई कुछ रिलैक्स हुई थी। ठीक है, मैं भी फिर तभी अपना ड्रेस डिसाइड करूंगा जब आपका हो जाएगा, कपल गोल्स। हल्के से शरीर लहजे में बोला। फजीला भी होले से मुस्कुराई। इधर उधर की बातें करते वो मॉल पहुंच चुके थे। घंटा डेढ़ फिरने के बाद आखिर लाइट चॉकलेट ब्राउन और लाइट ही ब्लू कलर का ड्रेस फजीला को पसंद आ ही गया। बहुत अच्छा लगेगा, नजवा ने भी दिल से तारीफ की। कॉम्बिनेशन भी हटकर था। ड्रेस फाइनल होते ही फराज और एतजाज का ड्रेस लेने दूसरी दुकान की जानिब चल पड़े।
फराज से मशवरा करके उसने भी ब्राउन सूट और वाइट शर्ट के साथ ब्लू टाई का इंतखाब किया। चलो यार, ये काम तो हुआ, अब कुछ खाना पीना हो जाए, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। जैसे ही वो चारों बाहर आए, फराज ने फौरन अगला प्रोग्राम तय किया। ट्रीट? किस खुशी में? एतजाज ने अचंभे से पूछा। आज का दिन बहुत खास है। नजवा की जानिब शरारती अंदाज में देखा। वो कुछ तो समझ गई कि उसके फोन का हवाला दे रहा है। क्यों भाई, आज के दिन क्या हुआ था? फजीला भी जहन पर जोर देने लगी कि शायद किसी की सालगिरह न हो। आज एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे कॉल की थी। मैं बहुत अरसे से उनसे फोन पर बात करने का ख्वाहिशमंद था और आज के दिन उन्होंने कॉल कर ही ली। वो सस्पेंस बढ़ाता जा रहा था और नजवा उसकी बातों पर दांत पीस कर रह गई। क्या पता था अभी उसका नाम उनके सामने ले भी लेता। किसी बिजनेस के बंदे की कॉल आई? एतजाज तो यही समझा। फराज ने मुस्कुराहट दबाकर किसी बहुत बड़े बिजनेस मैन का नाम लिया। नजवा की जान में जान आई। चले फिर, आप अगर वाकई इतने खुश हैं तो अच्छी सी ट्रीट होनी चाहिए। क्यों भाभी? फजीला फौरन से खुश होते बोली। बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही खुश है ये तो ट्रीट भी शानदार बनती है। उसे कीना तोज नजरों से देखकर वो जबड़े भींच कर बोली। फराज ने बड़ी मुश्किल से अपने कहे का गला घोटा। आप लोग यहाँ बैठकर ऑर्डर करें, मैं चंद मिनट्स में आया। फूड कोर्ट के करीब पहुंचते एक टेबल पर उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद एक जानिब बढ़ गया। जितनी देर में उन्होंने ऑर्डर लिखवाया वो वापस आ भी चुका था। खाना खाकर वो अपनी अपनी गाड़ियों में निकले। आइंदा कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। गाड़ी में बैठते ही वो खुफकी से बोली। मेरा बेबी खफा हो गया। उसे पुचकारते हुए वो नजवा को आग लगा गया। शट अप, वो उसे डपट कर बोली। लव यू टू। उसकी हालत से हिज उठाते हंसते हुए उसका हाथ थामकर स्टीयरिंग पर अपने हाथ के नीचे रखा। नजवा का उसकी हरकत पर बुरा हाल हो गया। दिल लगा हथेली में धड़कने लगा हो जैसे। हाथ छोड़ो, वो लरसते लहजे पर बमुश्किल काबू पाकर बोली। सॉरी यार, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। उसे अपने मजाक की संगीनी का एहसास हुआ। यार, उन्हें कहता कि कुछ खिलाना है मैंने, तो मुझे उम्मीद थी एतजाज नहीं मानता। वो पहले ही कह चुका था अभी डिनर करते हैं लेकिन बिल मैं पे करूंगा, इसीलिए बात बना ली। वो वजाहत देने लगा। मगर मेरी जान तो निकाल दी ना तुमने। वो हनूस खफा थी। ऐसे कैसे मेरी जाने जाना कि जान निकल गई। मोहब्बत से उसके चेहरे को एक नजर देखा और ये नजर ही नजवा को घबराहट में मुब्तला कर गई। पहले से बता दिया करो फिर कि किस चक्कर में मुझे घसीटने लगे हो। पहले बता देता तो आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ते कैसे देखता। मुस्कुराहट दबाकर शरीर अंदाज में बोला। नजवा ने दूसरे हाथ से उसके बाजू पर जोर का मुक्का मारा। तुम वहां एंजॉय कर रहे थे मेरी हालत पर? वो चिल्लाई। अच्छा ना, अब तक नहीं करूंगा। वो हंसते हुए उसके हाथ से हाथ हटाकर अब बाजू के घेरे में उसे ले चुका था। नजवा ने भी उसके कंधे पर सर टिका दिया। न जाने क्यों उसके वजूद में अब सुकून मिलने लगा था। वो लॉन का इंतजाम देखकर अब ज़हरा की डांट सुनने के बाद तैयार होने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ चुका था। मेहमान आने शुरू हो चुके थे और वो अभी तक यूं ही ट्राउजर टी शर्ट में घूम रहा था। थोड़ी देर पहले लाउंज में किसी काम से आया जहां अपनी पसंद के लाए हुए ड्रेस में नजवा को देखकर अंदर तक तमानियत भर गई। वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, बस ड्रेस चेंज किए किसी काम से लाउंज में आई थी। उसका वही रूप आंखों में लिए जिस वक्त वो कमरे में आया। उसके नए सजे संवरे रूप को देखकर उसका दिल काबू से बाहर आ रहा था। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही थी। जिस लम्हे उसने गला खंखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। नजवा ने गर्दन मोड़कर उसे एक नजर देखा और ये एक नजर ही मुकाबिल को घायल कर गई। दरमियान से मांग निकाले ऊंचा सा जूड़ा बना था। उसके गिर्द पीले गेंदे के फूल की लड़ी लपेट रखी थी जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो खामोशी से चलता हुआ उसके पीछे खड़ा हुआ, फिर उसके करीब ही झुककर एक दराज से 2 मखमली डब्बे निकाले। सीधे होते नजवा के हाथ से वो इयररिंग्स पकड़कर वापस ड्रेसिंग पर रखा जो वो अपने ड्रेस के साथ मैचिंग निकाल चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उन डब्बियों को खोलकर उनमें से खूबसूरत नगों वाले इयररिंग्स और उन्हीं के डिजाइन का पेंडेंट और चेन निकाल कर हाथ में थामा।
نہایت توجہ سے نجوا کے کان میں ایئر رنگز اور گلے میں چین پہنائی۔ جس دن فضیلہ کا ڈریس لیا تھا نا، اسی دن یہ آپ کے لیے پسند آ گئے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے جگمگاتے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ نجوا خاموش سی اپنے اور اس کے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی، سب اتنی اچانک ہوا۔ آپ کو برا لگا؟ اس کی خاموشی کا وہ کچھ اور ہی مطلب سمجھا۔ نجوا نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہلنے کی سکت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ دل کس لے میں دھڑک رہا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ فراج نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھوں کا لمس پر وہ بے اختیار پلکیں عارضوں پر جھکا گئی۔ اس حسین منظر نے فراج کو بھی ساکت کر دیا۔ دل سینے میں بے قابو ہو چکا تھا۔ اس بے قابو دل کو سنبھالنے کی خاطر وہ ہولے سے اس کی گردن پر جھکا۔ نجوا کی اتل پتل سانسیں اور چہرے کی سرخی بڑھ گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر فراج نے ابھی اسی پہ اکتفا کیا۔ یہی بہت تھا کہ اس کی پیش قدمی کو وہ خاموشی سے سہ گئی تھی۔ "You look gorgeous, my lady." اس کے کان کے قریب ہولے سے سرگوشی کر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس سے دور ہوا۔ نجوا تو بس ساکت دل کی بے ایمانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کپڑے چینج کرنے واش روم میں جا چکا تھا، مگر اپنا احساس اس کے وجود کے ساتھ لپیٹ گیا تھا۔ محبت اپنا آپ منوا رہی تھی۔ مہندی سے پہلے نکاح کی سنت ادا کی گئی۔ اس لمحے وہ فضیلہ کے پاس بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے لیے مولوی اندر آنے والے تھے۔ "تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پسینہ کیوں آ رہا ہے اتنا؟ ٹھنڈی پڑ رہی ہو؟" نجوا نے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھی فضیلہ کو دیکھا۔ پیلے، ہرے اور شاکنگ پنک فراک اور چوڑی دار پاجامے میں سر تک دوپٹہ اوڑھے، پھولوں کے زیورات پہنے اس لمحے وہ بس بے ہوش ہونے کو تھی۔ "پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے." روحانسی آواز میں وہ نجوا کے ہاتھ تھام گئی۔ "اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ رخصتی کل ہے، آج نہیں." فضیلہ کی دوستوں میں سے ایک نے شرارت سے کہا۔ "پر نکاح تو آج ہے." وہ اس پر بگڑی۔ "تو تمہیں اس بات کا غم ہے کہ نکاح آج ہے اور رخصتی کل؟ ایک اور شریر ہوں۔ بھابھی انہیں منع کر لیں۔ ابھی میں مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، نہیں تو انہیں ایسا مزہ چکھاتی." وہ نجوا کے کندھے پر سر رکھ کر اٹھلا کر بولی۔ "چپ کرو بھائی، خبردار جو اب ہماری دلہن کو تنگ کیا۔ یہ تنگ کرنے کی ذمہ داری اب سے کچھ دیر بعد صرف اعتزاز کی ہوگی." وہ شرارت آنکھوں میں سموئے انہیں مصنوعی ڈپٹنے والے انداز اپنا کر بولی، "بھابھی آپ بھی؟" نجوا کی بات پر وہ اور بھی حواس باختہ ہوئی۔ اسی لمحے فراج مولوی صاحب کے ساتھ اندر آیا۔ وائٹ ٹراؤزر کے اوپر ریسٹ شرٹ اور اس پر کوئی گولڈن براؤن باسکٹ پہنے، اپنا وجیح سراپا لیے وہ نجوا کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر گیا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر نجوا نے فوراً فضیلہ کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اٹھنے لگی، فراش نے اسے اشارے سے وہیں بیٹھنے کا کہا۔ فضیلہ کے دوسری جانب وہ اور سامنے مولوی صاحب بیٹھ چکے تھے۔ مولوی نے جیسے ہی نکاح کے کلمات پڑھے، فضیلہ کپ کپا کر رہ گئی۔ نجوا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ فضیلہ نے بمشکل ہلکی سی آواز میں لرزتے لہجے کے ساتھ "قبول ہے" کہا۔ اسی طرح 2 بار اور کہا۔ فراج نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ "گڑیا یہاں سائن کرو." اس کے لہجے میں بھائی کا مان اور پیار تھا۔ فضیلہ نے کانپتے ہاتھوں سے پین تھام کر فراج کی بتائی ہوئی جگہوں پر سائن کیے۔ فراج نے یکدم اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ فراج کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے وہ کھل کر روئی۔ "مبارک ہو میرا بچہ، ایسے نہیں کرتے." فراج بڑی مشکل سے اپنے آنسو پی رہا تھا۔ ضبط گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نجوا نے بمشکل اسے فراج سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا۔ اس لمحے وہ بن کہے بھی اس کے جذبات کا اچھے سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ فراج کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نجوا نے ایک نظر دیکھ کر فضیلہ کی گرفت سے اسے آزاد کروا لیا۔ فضیلہ کے ہٹتے ہی وہ تیزی سے مولوی کو لے کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ "بس میری جان." نجوا نے محبت سے اسے گلے سے لگایا۔ وہ خود بھی آبدیدہ تھی۔ فضیلہ اسے ہمیشہ سے چھوٹی بہن کی طرح لگتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فضیلہ کو مہندی کی رسم کے لیے باہر لے آئی۔ مہندی لگا کر جس لمحے وہ اسٹیج سے نیچے اتری، ربیہ نے اسے جا لیا۔ "تمہیں اور فراج کو خوش اور مطمئن دیکھ کر ہم سب بہت مطمئن ہیں." وہ صبح میں ہی لاہور پہنچی تھی، مگر ابھی تک نجوا سے فرصت میں باتیں کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔
اس کی بات پر نجوہ نے بے اختیار کھانے کا انتظام دیکھتے فراج کی جانب دیکھا۔ مہندی کا سب انتظام انہوں نے اپنے گھر کے ہی لان میں کر رکھا تھا، اسی لیے ذمہ داری بھی دگنی تھی۔ اسی لمحے فراج کی بھی بے اختیار نظر اس کی جانب اٹھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھی۔ نجوہ نے جلدی سے نظریں ہٹائیں۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کا شور وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم سب مطمئن ہو میرے لیے، یہی بہت ہے۔ چہرے پر کھلتے رنگوں سے انجان وہ سنجیدگی سے جواب دے چکی۔ لگتا ہے فراج نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ جب بھی وہ تمہاری جانب دیکھتا ہے تمہارے چہرے پر کھلتے رنگ شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ربیہ نے محبت سے اسے دیکھتے گلے سے لگایا۔ نجوہ اس کی بات سن کر دھک سے رہ گئی۔ کیا واقعی دل بے وفائی کرنے لگ گیا تھا؟ یکدم اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ ربیہ سے الگ ہو کر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ گلے میں لگا کانٹے چبھنے لگے ہوں۔ وہ اتنی جلدی احتشام کے ساتھ اپنے تعلق کو بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس شخص کی قربت میں اتنے ماہوں سال گزارے، فراج کے چند لمحوں کی قربت میں وہ اس سب کو بھولا دے۔ وہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ دل کا ایک گوشہ پریشان ہو رہا تھا۔ وہ جو فراج کو اس رشتے کو شروع کرنے پر بے وقوف کہہ رہی تھی، اس کے ساتھ مل کر اب خود بھی وہی بے وقوفی کر رہی تھی۔ باہر لان میں ڈھول کی تھاپ پر سب بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ نجوہ پانی پی کر خود کو کمپوز کرتی باہر آئی۔ لاؤن سے باہر لان کی جانب نکلتے اس کی نظر فراج اور اس کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے جماعت پر پڑی۔ دونوں نے ایک ہی رنگ اور سٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سبھی ان دونوں کے گرد دائرہ بنائے تالیاں بجا رہے تھے۔ فراج اور جماعت کے چہروں پر شفاف مسکراہٹ دیکھ کر نجوہ نے بے اختیار چاروں کل پڑھ کر ان پر پھونکے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ بھی انہی کے قریب آ گئی۔ جماعت کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، کھینچ کر نجوہ کو بھی فراج کے پاس لے آیا۔ سب کزنز نے شور بچایا۔ نجوہ جماعت کے یوں اسے درمیان میں لے آنے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، آپ دونوں ڈانس کریں۔ نجوہ نے جماعت کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے کہا۔ ممی پلیز نا، تھوڑے سے سٹیپس۔ جماعت نے اصرار کیا۔ اسی لمحے فراج نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا اونچا کرتے ایک دو سٹیپس لیے۔ نجوہ نے اسے آنکھیں دکھانی چاہی مگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ زہرا آگے آتے ان تینوں پر سے پیسے وارے۔ نجوہ برابر اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے بے اختیار فراج نے ساتھ لگاتے ڈانس ختم کر کے ایک ہاتھ سے بس کا اشارہ کیا۔ نجوہ اس کی حرکت پر شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اس سے الگ ہوتے ہاتھ چھڑاتے وہ تیزی سے شمع کی جانب گئی جو پاس ہی صوفوں پر بیٹھی محبت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے قریب بیٹھتے اس نے ماتھے پر نمودار ہونے والا پسینہ صاف کیا۔ ماشاءاللہ تم تینوں کو اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ محبت سے بیٹی کو خود سے لپٹایا۔ نجوہ تو پے در پے آج دل پر ہونے والی وارداتوں سے گھبرا چکی تھی۔ یہ سیٹ بہت خوبصورت ہے، کب بنوایا تم نے؟ یکدم ان کی نگاہ اس کے ایئر رنگز اور چین پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ نجوہ کوئی جواب دیتی، فراج جماعت کو اٹھائے ان کے دوسری جانب بیٹھ گیا۔ میں نے منہ دکھائی دی تھی۔ نجوہ کے جواب دینے سے پہلے اس کی گوہر افشانی پر نجوہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جھوٹا، دل ہی دل میں اسے لتاڑا۔ کشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شمع سیٹ کی تعریف کرتی شوکت صاحب کی کسی بات پر وہاں سے اٹھی۔ جماعت بھی نانوں کے پیچھے بڑھا۔ اب صوفے پر وہ دونوں ہی بیٹھے رہ گئے۔ کتنے جھوٹے ہو تم، نجوہ شکوہ زبان پر لائی۔ میں نے ہمارے ولیمے والے دن ہی سوچ لیا تھا کہ آپ کو اگلے دن ساتھ لے جا کر کوئی منہ دکھائی کے لیے گفٹ لوں گا، مگر آپ نے جس شاندار انداز میں میری منہ دکھائی کی تھی، اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی۔ فراج نے شرارتی انداز اپناتے تھپڑ کا حوالہ دیا۔ نجوہ یکدم شرمسار ہوئی۔ وہ وقت وہ کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اتنے پیارے شخص کے ساتھ اس رات اس نے واقعی بہت غلط کیا تھا۔ میں تو آج بھی ایک اور تھپڑ کھانے کے لیے پوری طرح تیار تھا اور سوچ رکھا تھا، ایک مارے یا دو، یہ تو آج پہنا کر ہی رہوں گا۔ وہ اپنے عزائم بتاتے نجوہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ اتنے ڈھیٹ کیوں ہو تم؟ سر جھٹکتے مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے وہ سوالیہ انداز اپنا گئی۔ میاں کی ایسی تعریفیں یوں سرعام نہیں کرتے۔ اس کے جانب جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولتا وہ کچھ دیر پہلے کی اس کی گھبراہٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے کسی بھی عمل سے نجوہ اب اس سے بدگمان ہو۔
وہ بے اختیاری میں اسے خود کے قریب کر جاتا تھا، مگر اس کی ناگواری یا گھبراہٹ دیکھتے ہی اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ اس لمحے بھی وہ اس کے قریب کچھ دیر پہلے سب کے سامنے خود کے ساتھ لگانے والی حرکت کا اثر زائل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر بے اختیار اس نے نجوہ کے خوبصورت چہرے سے نظر ہٹائی۔ مبادا دل پھر سے بے ایمان ہو کر کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ اگلے دن رخصتی تھی اور بے شمار کام تھے۔ فضیلہ صبح سے ہی بار بار رو رو کر سب کو رلا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے نجوہ اسے لیے پارلر پر آئی۔ خود اس نے بھی آج کے دن وہیں سے تیار ہونا تھا۔ ڈیپ ریڈ اور وائٹ اور گولڈن کمبینیشن کے لہنگے میں دلہن بنی فضیلہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، نجوہ نے بے اختیار تعریف کرتے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ وہ خود اس لمحے فراج کے لائے ہوئے ریسٹ اور ڈل گولڈ کی میکسی میں تیار کھڑی تھی۔ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ، ماتھے پر لگائے جھومر اور لوز کرلز ڈالے، خوبصورت سے ہیئر سٹائل میں بھاری دوپٹہ ایک شانے پر ڈالے، وہ خود بھی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ بھابھی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ فضیلہ اپنی تیاری بلائے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ نجوہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اسی لمحے فراج کی کال آنے لگی۔ ہاں جی، نجوہ نے فون اٹینڈ کیا۔ میں باہر کھڑا ہوں، فضیلہ کو لے کر آ جائیں، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ چلو، تمہارے بھائی آ گئے ہیں۔ ساتھ لائی میرون چادر اس پر ڈالتے نجوہ ایک دو اور لڑکیوں کی مدد سے فضیلہ کو باہر لے آئی۔ گاڑی کے قریب آتے ہی فراج کو دیکھا، جس کی ان کی جانب پشت تھی۔ ڈل گولڈن کلر کی شیروانی پہنے وہ بھی کم وجہ نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی پشت پر آتی آوازیں سن کر وہ جیسے ہی مڑا، نجوہ کی سج دج دیکھ کر دل و دماغ سب منجمد ہو گئے۔ نجوہ نے ایک نظر ساکت کھڑے فراج کو دیکھا۔ دروازہ کھولو، کپ کپاتے لہجے پر قابو پاتے وہ اس سے گویا ہوئی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ فضیلہ کو بٹھا کر دروازہ بند کرتی وہ پارلر کی لڑکیوں کا شکریہ ادا کرتی اگلی سیٹ کی جانب بڑھی۔ فراج پہلے ہی اس کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، میکسی کا کچھ حصہ نیچے لٹک رہا تھا۔ فراج نے ہاتھ بڑھا کر اسے اندر کرتے ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈال کر دروازہ بند کیا۔ اس کی نگاہ پر ہی نجوہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ اب کی بار اس نے نجوہ کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے وہ قابو کیے ہوئے تھا۔ انہیں لے کر وہ سیدھا ہال میں پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ چکی تھی۔ زہرا کے کہنے پر فراج اور نجوہ کے ساتھ ضماد فضیلہ کو تھامے اسپاٹ لائٹ میں اسٹیج کی جانب بڑھے۔ اعتزاز فضیلہ کے خیرہ کر دینے والے حسن کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا، آف وائٹ شیروانی میں ڈیپ ریڈ کلا سر پر ٹکائے وہ لمحہ بلمحہ اپنی زندگی کو اپنی جانب آتے دیکھ رہا تھا۔ پہلی نظر کی محبت یقیناً اسی کو کہتے ہیں جو اسے فضیلہ سے ہوئی، اور اب وہ محبت اس کی زندگی بن کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ آگے بڑھتے اس کے کپ کپاتے دائیں ہاتھ کو فراج نے اپنے ہاتھ سے نکال کر اعتزاز کے ہاتھ میں دیا۔ اپنی زندگی تمہیں دے رہے ہیں، امید کرتے ہیں تم اس کی ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسے ہم نے کی۔ اعتزاز کے ہاتھ میں تھمائے فراج کے الفاظ نے فضیلہ کے ساتھ ساتھ نجوہ کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اسے اپنے قریب کھڑا کرتے اعتزاز نے اس کے مان بھرے الفاظ کا مان رکھا۔ نجوہ بے اختیار اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسٹیج سے اتری۔ فراج نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو بے نیاز سے اسے لیے زہرا کی جانب بڑھی۔ جان لیں گی آج آپ، فراز نے سرگوشی کی۔ نہیں، سنبھال کر رکھوں گی، نجوہ نے اس کی سرگوشی پر بمشکل پلکیں اٹھا کر اس کی جگر جگر کرتی نگاہوں میں دیکھتے ایک ادا سے کہا۔ کمزور دل ہوں، کیوں تنگ کرتی ہیں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ اور جو مجھے کب سے تمہاری نظریں تنگ کر رہی ہیں، سزا تو بنتی ہے نا؟ وہ بھی شریر لہجہ اپنا گئی۔ میں صدقے ہر سزا کے لیے تیار ہوں، شرط یہ کہ سزا ویسی ہی ہو جیسی میری نظریں آپ کو سزا دے رہی ہیں۔ وہ پور پور اس کے صدقے واری جا رہا تھا۔ نجوہ ہولے سے کھلکھلائی۔ چند کیمروں نے یہ منظر محفوظ کیا۔ آئی وش میں اس ایک ماں کا نہ کہتا۔ اس کے قریب سے اعتزاز کی آواز آئی۔
فضیلہ سر جھکائے کچھ اور سمٹی. پوچھیں گی نہیں کیوں؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا. اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا. اوف ظالم، چلیں میں خود ہی بتا دیتا ہوں. آپ کو دیکھنے کے بعد اپنی اس بے وقوفی پہ افسوس ہوا. ایک ماہ کی بجائے 1 ہفتے کا کہتا تو اب تک آپ میری دسترس میں ہوتی. اس کی جذبات سے بوجھل آواز فضیلہ کے چھکے چھڑا چکی تھی. اس کا سر کچھ اور جھکا. ارے ارے، آپ تو کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی ہیں. اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھتے وہ اور چھیڑنے لگا. آپ اب چپ کر جائیں، وہ روحانسی لہجے میں بولی. ایک تو پہلے ہی اپنا گھر چھوڑنے کی ٹینشن کھائے جا رہی تھی، اوپر سے اعتزاز کے شوق جملے. وہ گھبراتی نہ تو اور کیا کرتی. اوکے، کچھ دیر بعد بولنے کی اجازت ہے؟ وہ شرارت سے ایک نظر اسے دیکھ کر بولا. اس نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے شکووں کے ساتھ آنسو دیکھ کر اعتزاز کا دل ڈول گیا. آپ ایسے مت کریں یار، میں بالکل بھی ظالم نہیں. اس طرح رو کے آپ مجھے ظالم شو کر رہی ہیں جو آپ کو آپ کے گھر والوں سے الگ کر رہا ہے. اب کی بار وہ کچھ سنجیدہ لہجے میں بولا. اب کیا رخصتی پر روم بھی نہ؟ وہ بمشکل آنسوؤں کو دھکیلتے ہوئے بولی. ضروری ہے کہ رویا جائے؟ خوشی خوشی رخصتی ہونے پر آپ کو ہرگز کوئی سزا نہیں ملے گی. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اسے ریلیکس کر رہا تھا. اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی. اعتزاز کو کچھ اطمینان ہوا. آپ کے بھائی تو ویسے ہی بڑے خطرناک لگ رہے ہیں آپ کے معاملے میں. اگر یہیں رونا شروع کر دیا تو مجھے پورا یقین ہے وہ یہیں سب کے سامنے میری پھینٹی لگا دیں گے. ایک نظر اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑے فراج کو دیکھتے ہوئے وہ لہجے میں مصنوعی ڈر لا کر بولا. فضیلہ نے اس کی بات پر بمشکل اپنا کہا روکا. اتنے ظالم نہیں ہیں. وہ محبت سے اپنے باپ جیسے بھائی کو دیکھ کر بولی. وہ حقیقتاً فضیلہ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں. وہ جان بوجھ کر اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کر کے اس کا ذہن بتا رہا تھا. رخصتی پر فضیلہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھ ساتھ سب کو رلایا. فراج تو گھر واپس آ کر جوں کمرے میں گھسا تو باہر نکلا ہی نہیں. زہرا اور شہباز کو وہ اکیلی سنبھال رہی تھی. سب کے سونے کا انتظام کر کے وہ کچن میں گئی. چائے کے ساتھ کباب گرم کیے. جانتی تھی اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا. رشتوں کے معاملے میں وہ اتنا ہی شدت پسند تھا. جماعت پہلے ہی شمع کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے چلا گیا تھا جہاں وہ اور شوکت ٹھہرے ہوئے تھے. ٹرے پکڑے وہ کمرے کی جانب بڑھی. اس نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے تھے. ہولے سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی. دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ کپڑے تبدیل کیے ٹراؤزر اور شرٹ پہنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. ایک بازو آنکھوں پر دھرا تھا. نجوہ نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر ہولے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا. فراج نے بازو ہٹا کر آنسو ضبط کرتی لال آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا. اٹھو، اسے حکمیہ انداز میں کہتے وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی. آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ اسے اسی حلیے میں دیکھتے وہ کہنے لگا. پہلے تمہیں تو سیٹ کر لوں، چینج بھی کر لوں گی. اٹھو نا. اس کے بازو پر بازو ڈالتی اسے زبردستی اٹھایا. وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. پہلے یہ کھاؤ اور پھر چائے پیو. کباب والی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی. نہ کریں یار، بالکل دل نہیں کر رہا، وہ بیزار سے لہجے میں بولا. بہت سے کام دل کی مرضی سے نہیں دماغ کی مرضی سے کرنے پڑتے ہیں، اور دماغ کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کو بھی اس وقت کچھ چاہیے، لہٰذا جلدی سے کھاؤ. زبردستی کانٹے سے اس کا ایک پیس توڑ کر فراج کی جانب بڑھایا. اس لمحے وہ بس اس کی دوست نجوہ تھی جو اسے مشکل اور پریشانی سے نکالنے کے لیے اپنی جان اس پر واڑنے کو تیار ہوتی تھی. اور اگر کچھ اور بھی اس دماغ نے مانگ لیا تو؟ اس کے سجے سنورے روپ کو آنکھوں میں بساتے وہ اس کے چہرے پر کھلنے والی لالی کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا. اس کا ہاتھ پکڑ کر کانٹے سے کباب کھایا. اچھا، اب پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی خود ختم کرو، تب تک میں چینج کر آؤں. وہ اس کی آنکھوں کی حکایتوں اور خواہشوں سے بچنے کے لیے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھماتی اٹھنے لگی جب وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک گیا. ابھی ایسے ہی بیٹھے رہیں، مجھے یہ یقین ہونے دیں میری دوست کو آپ نے اپنے اندر زندہ رکھا ہوا ہے. وہ جو اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی. اس کی حسرت بھری آواز پر اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کر گئی. میں اب بھی تمہاری وہی دوست ہوں
وقت اور حالات کبھی کبھی ہمیں اس موڑ پر لے آتے ہیں کہ ہم خود کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی دور سے گزری ہوں جہاں مجھے اپنا ہوش نہیں تھا تو ارد گرد کے لوگوں کی خود سے جڑی امیدوں اور خواہشوں کا پاس کیسے رکھتی، مگر آج اس لمحے میں تمہاری وہی دوست ہوں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے وہ محبت سے بولی، تم اپنی پریشانی پہلے کی طرح میرے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی کہ وہ دل کا سب حال کہہ دے۔ اسے یوں بہن کی جدائی پر ضبط کرتے دیکھ کر اس کا اپنا دل رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ہر رشتے کے لیے بے حد حساس ہے، اور یہاں تو بات بہن کی تھی، اس کی خوشیوں کی تھی۔ گو کہ اعتزاز بہت اچھا تھا، مگر وقت اور حالات کا کیا پتہ کس کروٹ رخ بدل لیں۔ بس اسی لیے ہر بھائی کی طرح وہ بھی بہن کی خوشیوں کے لیے فکر مند بھی تھا اور اس کی جدائی پر اداس بھی۔ میں صرف اس لمحے آپ کو ایک دوست نہیں، ایک بیوی کی حیثیت سے بھی محسوس کر کے اپنے سب دکھ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ نم آواز میں بولا۔ بیوی اور دوست کے سامنے روتے انسان کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، پتہ ہے کیوں؟ ہولے سے کندھے سے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی پیش قدمی اور الفاظ پر ساکن ہو چکی تھی۔ فراش نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیا، اسی لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی دکھ درد کا ساتھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی عزت کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرتی، تن اور من کے سب رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی بری سے بری عادت پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور آپ جیسی باوفا بیوی کے سامنے تو میں 100 بار بھی رو لوں تو مجھے یقین نہیں، اس بات پر ایمان ہے میرا کہ آپ میری کسی کمزوری کو لوگوں میں تشہیر نہیں کریں گی۔ اس کی حیران آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ ایک ہاتھ سے اپنی آنکھ کا نم کنارہ صاف کرنے والا ہی تھا کہ نجوہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں کے پوروں میں اسے جذب کر لیا۔ آپ اب تک یہی سمجھتی رہیں کہ میں نے آپ سے شادی صرف احتشام بھائی کے کہنے پر کی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا چہرہ اس لمحے اس کے بے حد نزدیک تھا، اتنا کہ اس کی بوجھل سانسیں وہ بآسانی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بات پر آنکھوں کی حیرانی اور بڑھی۔ آپ سے محبت نہ جانے کب ہوئی مجھے نہیں معلوم، مگر یہ محبت دن بدن بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ آپ جس چیز کو دیکھتی مجھے اس سے محبت ہو جاتی، آپ جس کا محبت سے ذکر کرتی مجھے اس شخص سے محبت ہو جاتی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ احتشام بھائی سے محبت کرتی تو مجھے ان سے نہ ہوتی؟ آج وہ اپنے دل کے سب رازوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ہمارے ولیمے کی رات میں نے سوچا تھا آپ پر اپنا آپ آشکار کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا، مگر تب آپ ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی، لہٰذا میں نے خود کو واپس اسی ہال میں سمیٹ لیا۔ نجوہ، میں نے کبھی آپ کے ملن کی چاہ نہیں کی تھی، کبھی آپ کو چھونے یا آپ کو غلط نیت سے نہیں دیکھا تھا۔ میری محبت بڑی پاکیزہ ہے، آپ کو جب بھی چھوتا ہوں خود کو معتبر محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی جب آپ نے مجھے عام نفس کے غلام مردوں کی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے امرت بھرے لفظ سن رہی تھی۔ مجھے کبھی بھی آپ کے وجود کی چاہ نہیں رہی، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی ہنسی خوشی، آپ کے اطمینان، آپ کے سکون سے محبت ہے۔ میری محبت کے لیے پلیز یہ حفظ زدہ لفظ مت استعمال کیا کریں۔ آپ کو تو چھوتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ کر جاؤں، تو کیسے میں آپ کے لیے؟ وہ یکدم چپ ہوا۔ نجوہ کو بھی اپنی کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا۔ ایم سوری، مگر مجھے لگتا تھا کہ یہ ہمدردی ہے، صرف احتشام کی خواہش۔ وہ سچائی سے بتانے لگی۔ کیا صرف ان کی خواہش پوری کرتے میں آپ کے لیے یوں ہر لمحہ تڑپ سکتا تھا؟ جب جب آپ راتوں کو جاگتی تھیں میری آنکھیں آپ کے ساتھ جاگتی تھیں، جب جب آپ نے مجھ سے منہ موڑا یقین جانے اپنا آپ برا لگنے لگا، مگر صرف آپ کو زندگی کی جانب لانے کے لیے آپ پر زبردستی کی، مگر تنہائی میں اتنا خود کو ڈانٹا کوسا۔ آپ میرے لیے بہت اہم تھیں اور ہیں۔ آپ سے محبت عام سطحی محبت نہیں، محبت سے اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے آشنا کیا۔ نجوہ کو لگا عجیب سا سکون رگو پے میں سرایت کر گیا ہو۔ میں شاید لفظوں میں اس محبت کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا، بس آپ میرے لیے اول اور آخر ہیں۔ اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹھکائی وہ بے بسی سے بولا،
نجوا نے آنکھیں بند کر کے اس کے احساس کو پوری طرح محسوس کیا۔ آہستہ سے پیچھے ہوتے اس کے جھومر کو دیکھ کر اس پر لب رکھے۔ نجوا کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ بہت بہت خاص ہیں فراج کے لیے۔ کبھی خود کے لیے برے لفظ مت نکالا کریں۔ میں بہت تکلیف سے گزرتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس پر جا بجا محبت برسائی۔ اس لمحے وہ پوری طرح نجوا پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ بھی شاید خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ اس کی محبت کے حصار میں خود کو جانے سے روک نہ پائی۔ دونوں کو اس لمحے ایک دوسرے کی ضرورت تھی اور وہ واقعی اس کی دوست کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کی بیوی بھی بن چکی تھی۔ اپنی قربت سے اس کی تکلیف کو کم کر رہی تھی۔ یہ رات دونوں کے لیے بہت خوبصورت تھی۔ فراج کو کسی پس و پیش کے بنا اس نے اپنا آپ سونپ دیا تھا اور اس نے بھی قیمتی متاع کی طرح اسے سمیٹ کر پور پور پر اپنی محبت برسائی تھی۔ محبت کی تکمیل ہو گئی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول یاد یار کا موسم بائی انا الیاس، اور جو اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا وہ میگا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور انفیکٹ بہت سی مسٹریز اس میں پیدا بھی ہوں گی اور پھر ظاہر ہے ان کا اینڈ بھی ہوگا۔ انفیکٹ ایک نیو کیریکٹر بھی آئے گا، ایک تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہوگی اس ناول میں۔ یو ول ڈیفینیٹلی گونا لو دیٹ ایپیسوڈ، اینڈ اوبیسلی امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔